अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को इतना बड़ा धचका पहुंचाया है, इतना बड़ा झटका दिया है कि मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबराह हैं वो तो बीमार हो गए हैं, बुखार में हैं, लेकिन मरियम नवाज़ भी बुखार में मुब्तला हो गई हैं। और प्रॉपरली नून लीग ने, मरियम औरंगज़ेब ने ये प्रेस रिलीज़ जारी किया है कि मरियम नवाज़ को बुखार हो गया है और गला भी उनका ख़राब है। उनका कोरोना का टेस्ट भी करा दिया गया है, लेकिन मरियम नवाज़ अब रेस्ट पर चली गई हैं। 4 दिन के लिए मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी एक्टिविटीज़ मुअत्तल कर दी हैं। दो पीडीएम के जो दो बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून और जेयूआई, यानी पीडीएम के सरबराह भी, वो भी बुखार में मुब्तला हो गए हैं, मौलाना फजल रहमान। तो ऐसा लग रहा है कि मौसम तो चलें ख़राब है बीमारी की और ये वायरस वगैरह है, लेकिन ये पीडीएम का जो पीडीएम के साथ जो हशर किया है पीपल्स पार्टी, इसको रद्द नहीं किया जा सकता कि इसका सदमा भी इसमें शामिल हो सकता है कि जो पीपल्स पार्टी ने नुकसान किया है। आज पीपल्स पार्टी के हवाले से और जो इस्तीफ़ों के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून और जेयूआई जो इस्तीफ़ों पर ज़ोर दे रही है, मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज़ शरीफ, तो क्या वाकई ही पीडीएम की दोनों बड़ी जमातें इस्तीफ़े देने चाहती हैं और इनके अरकान भी इस्तीफ़े देना चाहते हैं या नहीं? इसके अलावा पीपल्स पार्टी पर जो ज़ोर दिया जा रहा है कि इस्तीफ़े दिए जाएं, पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं दे रही। बहुत सारे दोस्त ये इख्तलाफ रख रहे हैं कि भाई पीपल्स पार्टी ने तो कभी हाँ ही नहीं की इस्तीफ़ों के लिए, तो पीपल्स पार्टी तो कसूरवार नहीं है, या तो पीपल्स पार्टी ने हाँ की हो, कोई आसरा उम्मीद दिखाई हो, तो फिर तो पीपल्स पार्टी पर आप कोई कह सकते हैं कि भाई पीपल्स पार्टी ने धोखा किया है। एक तो ये, इस पर भी बात करूंगा। और इसके अलावा एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि भाई अगर गीलानी को अपोजिशन लीडर के लिए बीएपी के वोट मिले, यानी हुकूमत के वोट मिले 4 या 3 अपोजिशन लीडर के लिए, तो इसी तरह ही गीलानी को कौमी असम्बली में भी तो वोट पड़े थे, जिनके लिए हुकूमत के वोट पड़े थे, जिनके लिए मरियम नवाज़ ने कहा था कि भाई हमारा टिकट चला है नून लीग का। तो सवाल ये उठाया जा रहा है कि अगर गीलानी को कौमी असम्बली में हुकूमत के अरकान के वोट पड़ें तो वो दुरुस्त कैसे है, और सेनेट में वोट पड़े तो वो गलत कैसे है। यानी सेनेट में वोट पड़े तो गलत, और कौमी असम्बली में वोट पड़े उसी गीलानी को ही हुकूमत के, तो वो दुरुस्त हो गए। मतलब ये जस्टिफिकेशन नून लीग इसको किस तरह जस्टिफाई कर रही है, करना चाहती है, इस पर भी बात करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स है पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, रात मैंने एक व्लॉग किया था, उसमें मेरा टोन जो है वो बहुत धीमा धीमा और स्लो स्लो था। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट्स ये किया है कि मैं शायद पीडीएम में गम में इतना मुब्तला हूँ कि मेरी जो अंदाज़ है वो मेरा धीमा धीमा हो गया है। लेकिन हकीकत ये थी कि मेरे मेहमान आए हुए थे, गेस्ट आए हुए थे, सहाफ़ी दोस्त, तो उनके साथ बिज़ी होने की वजह से मैं नींद पूरी नहीं कर सका था, जिसकी वजह से मेरा ये टोन जो है वो धीमा था। मैंने 2 व्लॉग रात करने थे, लेकिन मैं 2 नहीं कर पाया था, 1 व्लॉग किया था। तो मैंने कहा चलें नींद पूरी करके फिर व्लॉग कर लूँगा। तो आज इस मामले पर बात करूँगा। एक तो मौलाना फजल रहमान को जो झटका दिया है पीपल्स पार्टी ने। अब कल पीपल्स पार्टी ने जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सच्ची बात यह है कि मैंने पीपल्स पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, मरियम नवाज़ की मीडिया टॉक भी देखी, बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी। और बिलावल की मुस्कुराहट मुझे फीकी मुस्कुराहट लग रही थी। ऐसा नहीं है, मुझे एक दोस्त ने फ़ोन किया कि नहीं यार बिलावल तो मुस्कुरा रहे थे, मरियम नवाज़ बहुत तपी हुई थी, गुस्से में थी। अब जाहिर है जिसके साथ धोखा होगा वो तो तपेगा, वो तो गुस्सा करेगा, वो तो टेंशन में होगा।
یہ امداد سمرو ہیں ہمارے لاہور کے دوست، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ ٹینشن نہیں ہے مولانا فضل الرحمان کو اور مریم نواز کو، یہ اٹینشن ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں یہ بہرحال امداد سمرے صاحب کا یہ اٹینشن، ٹینشن کی بجائے اٹینشن لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے اس میں، تو اٹینشن ہے یا ٹینشن ہے، لیکن بہرحال بلاول بھٹو کی زرداری کی پریس کانفرنس میں جو مسکرا رہے تھے، مجھے یہ بلاول کی جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہو، پیپلز پارٹی جو جمہوریت کی چیمپئن رہی ہے اور اپنے آپ کو سمجھ رہی ہوتی ہے، جس نے ساری زندگی مارشل لاؤں کے خلاف جدوجہد کی ہو، ڈکٹیٹروں کے ساتھ لڑی ہو، جمہوریت کی جدوجہد کی ہو، اسی جماعت، وہی جماعت اور اسی جماعت کا سربراہ چیئرمین یہ بات کر کے مسکرائیں کہ بھئی حکومت کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہو۔ کون سا کشمیر فتح کر کے آئے تھے بلاول صاحب جو مسکرا رہے تھے؟ تو یہ سیدھی سی بات ہے، یہ جمہوریت پر میں تو اس کو کہوں گا جمہوریت پر حملہ ہے پیپلز پارٹی کا، جمہوریت کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا ہوتا ہے، لیکن وہ مسکرا رہے تھے کہ یہ حکومتی ارکان نے، عمران خان کے اتحادیوں نے، سنجرانی کی پارٹی کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ آپ کو اگر اتنا ہر صورت میں اپوزیشن لیڈر چاہیے تھا تو آپ نے رابطہ بھی کیا تھا مولانا کے ساتھ بھی، نون لیگ کے ساتھ بھی، آپ پھر ان کے ساتھ کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ اگر آپ نے یہ واردات کرنی تھی، حکومتی ارکان سے ووٹ مانگ کر، ووٹ لے کر گیلانی کو اپوزیشن لیڈر بنانا تھا اور پی ڈی ایم کے ساتھ اس طرح ہاتھ کرنا تھا، تو آپ رابطے کیوں کر رہے تھے مولانا کے ساتھ اور ان سے کیوں مانگ رہے تھے کہ نواز شریف سے بات کریں؟ اگر مانگ رہے تھے تو اس پر قائم رہتے آپ، مولانا کو پھر آپ فون کرتے، پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس بلا لیتے۔ آپ نے ایسی کوئی ڈائریکٹ نون لیگ کے ساتھ بھی پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں ریکویسٹ کر دیتے اور پھر دلائل بھی دیتے کہ بھئی کیوں ہمیں چاہیے، اور پھر یا تو گیو اینڈ ٹیک، سیاست میں گیو اینڈ ٹیک، میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ گیو اینڈ ٹیک بھی چلتا ہے، گیو اینڈ ٹیک کر دیتے کہ بھئی یہاں پہ آپ گیلانی کو ایڈجسٹ کریں، ہم وہاں پہ آپ کو ایڈجسٹ کریں گے۔ ایسی آپ نے مفاہمت کے، ویسے تو بڑے بادشاہ سمجھے جاتے ہیں آصف علی زرداری، ان کے لیے مشہور ہے کہ مفاہمت کے بادشاہ، بھئی مفاہمت یہاں پہ کیوں نہیں کر پائے؟ آپ نے مفاہمت کرنی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کرنی تھی، بی اے پی کے ساتھ کرنی تھی، وہی بی اے پی جو پیدا بھی آپ نے کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، تو تخلیق کار بھی اس بی اے پی کے آپ ہی ہیں، تو انہی سے بی اے پی سے اور صادق سنجرانی کی پارٹی سے آپ نے 4 ووٹ 3 ووٹ مانگنے تھے، لینے تھے اور پی ڈی ایم کے ساتھ ہاتھ کرنا تھا۔ تو یہ پیپلز پارٹی کی بہرحال کوئی کامیابی، کوئی جمہوریت کی یا جمہوری پارٹی کی کامیابی تو میں اس کو قرار نہیں دے سکتا۔ اچھا، اب آتا ہوں استعفوں کے معاملے پر کہ پیپلز پارٹی استعفوں سے انکاری ہے۔ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے کبھی نہیں کہا کہ ہم استعفے دیں گے، آج بھی پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم استعفوں کے مخالف ہیں۔ تو میں اس پر یہ کہوں گا کہ 20 ستمبر 2020 کو جو اے پی سی ہوئی تھی جس میں پی ڈی ایم بنا تھا، میں خود بھی اس اے پی سی میں موجود تھا کور کرنے کے لیے، اے پی سی میں اندر تو نہیں، باہر صحافیوں کے ساتھ موجود تھا، بریفنگ میں موجود تھا، لیکن اس اے پی سی سے لے کر پیپلز پارٹی آسرے دیتی رہی ہے، اس کے ہم گواہ ہیں۔ اس اے پی سی کے اعلامیے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ استعفوں کا آپشن بھی استعمال کیا جائے گا، یہ لکھا ہے اس میں۔ اس اے پی سی میں پیپلز پارٹی نے پہلے جب انکار کیا تھا تو مولانا فضل الرحمان غصے میں اٹھ کر چلے گئے تھے باہر اے پی سی سے، اور پھر شہباز شریف مولانا کو منا کر واپس لے آئے تھے، نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات بھی کرائی تھی، تو پیپلز پارٹی پھر راضی ہوئی تھی مولانا کے ناراضگی کی وجہ سے، اور پیپلز پارٹی نے اے پی سی میں اعلامیے میں لکھوا دیا تھا پہلے دن سے۔ اسی طرح ہر جو سربراہی اجلاس ہوا ہے، کوئی ایسا اجلاس نہیں جس میں استعفوں کے معاملے پر ڈسکس نہ ہوا ہو، تو پیپلز پارٹی کیسے کہہ سکتی ہے کہ انہوں نے آسرا امید نہیں دکھائی؟ ہاں، پیپلز پارٹی باہر آ کر یہ کہتی رہی ہے کہ بھائی آخری آپشن ہوگا ایٹم بم ہوگا۔ آخری آپشن کب؟ مطلب آخری آپشن حکومت کے 2.5 سال پونے 3 سال ہو رہے ہیں اور حکومت مدت پوری کر جائے گی عمران خان کی، تو اس کے بعد استعفے کا آپشن استعمال کیا جائے گا، یہ سوال بہرحال یہ اٹھ سکتا ہے۔
لیکن پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تحریک عدم اعتماد پہلے آپشن موجود ہے، تحریک عدم اعتماد کے بعد یہ آپشن استعفوں کا آنا چاہیے۔ تو نون لیگ تحریک عدم اعتماد سے اوائڈ کر رہی ہے، بھاگ رہی ہے۔ اب نون لیگ کیوں بھاگ رہی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، نون لیگ کے لیے بھی امتحان موجود ہے پنجاب میں اسپیشلی، کہ بھائی نون لیگ دونوں صورتوں میں اگر حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بناتی ہے تو بھی نون لیگ کے لیے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، اگر حمزہ شہباز کو نہیں بناتی، پرویز الہی کو بنا دے یا کسی اور کو بنا دے تو بھی نون لیگ کے لیے مسائل بنتے ہیں۔ اور اگر نون لیگ جس کو بھی بنائے گی تو کیا سوال یہ ہے کہ حمزہ شہباز کو بنائے گی تو پھر نون لیگ میں جو شہباز شریف خاندان اور شہباز شریف گروپ اور نواز شریف گروپ ہے، یعنی مریم نواز اور نواز شریف، یہ تاثر عام ہے کہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ وزارت اعلیٰ کا عہدہ حمزہ شہباز یا شہباز شریف کے فیملی کی طرف جائے۔ شہباز شریف چلیں، وہ تو چلتے ہیں، اسی طرح وزارت عظمیٰ شہباز شریف کو کبھی نہیں دینا چاہ رہی نون لیگ، یہ رائے عام ہے۔ ایک بات، دوسری بات تو مطلب اگر حمزہ شہباز کو دیں گے تو حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ بنیں گے تو ان کا ایک وزارت اعلیٰ کا لیبل لگ جائے گا، اسٹیمپ لگ جائے گا، تو ان کا ایک سیاسی کیلیبر بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو نون لیگ میں مریم نواز اور نواز شریف اس طرح کبھی نہیں چاہیں گے کہ الٹرنیٹ قیادت نون لیگ کے اندر مریم نواز کے مقابلے میں کوئی حمزہ شہباز کی شکل میں پیدا ہو، شاید اس لیے ان کو سوٹ نہیں کر رہا حمزہ شہباز۔ اگر حمزہ شہباز کو نہیں بناتے، پرویز الہی کو بناتے ہیں تو بھی مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ بھئی اپنے گھر سے باہر کیسے نکالیں۔ پھر حمزہ شہباز پھر بھی ناراض ہوں گے شہباز شریف کے، بھئی اتنا بھی ٹرسٹ نہیں ہے ہمارے اوپر کہ ہمیں وزارت اعلیٰ بھی نہیں دینا چاہ رہی نون لیگ یا مریم نواز یا نواز شریف۔ تو دونوں صورتوں میں اچھا اگر حمزہ شہباز کو یا پارٹی کے کسی بھی بندے کو بنائے نون لیگ، وزارت اعلیٰ ان ہاؤس تبدیلی لائے، تو کیا آنے والے 2.5 سال میں نون لیگ پرفارمنس دکھا پائے گی؟ پنجاب میں کوئی بہتری کوئی لا سکے گی؟ کوئی حالات بہتر کر سکے گی؟ نہیں، اگر یقیناً نہیں کر سکے گی۔ مرکز میں اگر عمران خان کی حکومت ہوگی تو پنجاب میں نون لیگ ان ہاؤس تبدیلی کر کے حکومت لے کر کیا کرے گی؟ تو وفاقی حکومت ان کو چلنے نہیں دے گی پنجاب میں، اور جب پرفارمنس نہیں دے گی تو نون لیگ کا گراف نیچے جائے گا، الٹا نون لیگ کا فائدے کی بجائے نقصان ہوگا۔ اس لیے نون لیگ وہاں پہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ استعفوں کے معاملے پر آتا ہوں کہ استعفوں پہ ایک رائے تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں، بالکل یہ حقیقت ہے کہ نون لیگ استعفے نہیں دینا چاہ رہی۔ مولانا تو استعفے دینا چاہ رہے ہیں، مولانا تو پہلے دن سے اس پہ قائم ہے کہ بھئی وہ تو پہلے دن سے موقف رکھ رہے ہیں کہ یہ جعلی اسمبلیز ہیں، جعلی الیکشن ہوئے تھے، ہمیں اسمبلیوں میں نہیں جانا چاہیے تھا، ہمیں حلف نہیں لینا چاہیے۔ یہ پہلے دن سے مولانا کا موقف تھا، ان کو قائل بھی کیا تھا، پیپلز پارٹی قائل نہیں ہو سکی تھی، جس کی وجہ سے مولانا اسمبلیوں میں چلے گئے۔ لیکن مولانا استعفوں کے لیے پہلے دن سے پریشرائز کر رہے ہیں اور مولانا دیں گے۔ مولانا کے 15 ایم این ایز ہیں، باقی چلیں ایم پی ایز ہیں کے پی کے اور بلوچستان میں، لیکن مولانا استعفے پر قائم ہیں اور سیریس ہیں۔ نون لیگ سیریس واقعی میں نہیں ہے۔ یہ امداد سمرے کے ساتھ میری آج ڈسکس ہوئی، انہوں نے کہا یار آپ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی پیپلز پارٹی استعفے نہیں دینا چاہ رہی، لیکن نون لیگ کدھر دینا چاہ رہی ہے؟ میں نے کہا بالکل نون لیگ نہیں دینا چاہ رہی، لیکن کیونکہ نون لیگ میں جو ایم این ایز ہیں ان کے اور ایم پی ایز ہیں وہ خود استعفے نہیں دیں گے، نون لیگ ٹوٹ جائے گی۔ یہ تو میں بھی تجزیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ پہلی دفعہ میں نہیں کہہ رہا، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ نون لیگ کے ایم این ایز، ایم پی ایز، نون لیگ کے دوست میرے ویورز جو ہیں، میں ان کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ رائے دوں گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ نون لیگ کے ایم این ایز اور ایم پی ایز استعفے، ان میں اکثریت جو ہے استعفے نہیں دینا چاہتے، چاہے نواز شریف بھی ان کو کہیں، مریم نواز کہیں، وہ استعفے نہیں دیں گے، نون لیگ ٹوٹ جائے گی۔ مریم نواز نے کچھ عرصہ پہلے جب استعفوں کی بات چلی تھی تو مریم نواز نے کہا تھا کہ میرے پاس سارے تقریباً استعفے پہنچ گئے ہیں۔ یہ مریم نواز درست بات نہیں کر رہی تھی، یہ غلط بات تھی مریم نواز کی کہ سارے استعفے پہنچ گئے ہیں۔ 2 ایم این ایز کے غلطی سے چلے گئے تھے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کے سر کے پاس استعفے، ایک مرتضیٰ جاوید عباسی جو ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں نون لیگ کے دور میں، اور ساجد خان۔ تو 2 ایم این ایز کو جب تصدیق کے لیے
بلایا اسپیکر قومی اسمبلی نے کہ بھائی یہ آپ کے ہیں استعفے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی نہیں یہ ہمارے نہیں ہیں، یہ غلطی سے آئے ہیں یا سازش کے تحت آئے ہیں وغیرہ وغیرہ، وہ وڈرا ہو گئے، انہوں نے تصدیق کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اسی طرح نون لیگ میں جس طرح وہ عبد القادر بلوچ اور ثناء اللہ ظہری وغیرہ لوگ الگ ہو گئے نا، نون لیگ سے چھوڑ گئے، تو استعفوں کے معاملے پر اگر نون لیگ استعفے دلوائے گی تو اسٹیبلشمنٹ بھی یقیناً ایکٹیو ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کے بہت سارے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلے جائیں گے اور نون لیگ چھوڑ دیں گے۔ ابھی تو چلیں، مریم نواز کہہ رہی تھی نا کہ ٹکٹ کے آسرے پہ انہوں نے ووٹ دیے ہیں، یقیناً ٹکٹ کے آسرے پہ ان دنوں میں حالات ایسے تھے، لیکن اب جو ہے استعفوں کے معاملے پر نون لیگ کو بھی پتہ ہے کہ بھئی ہمارے ایم این ایز، ہمارے ایم پی ایز استعفے نہیں دیں گے، اس کے باوجود نون لیگ پیپلز پارٹی پر پریشر ڈال کے پیپلز پارٹی کو خوار کر رہی ہے، عوام میں پیپلز پارٹی کی ساکھ متاثر کر رہی ہے۔ میں یہ مانتا ہوں اس بات سے میں بھی ایگری کر رہا ہوں، لیکن میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اگر ایسا ہے تو پیپلز پارٹی کو چھپنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیپلز پارٹی اس طرح نون لیگ کو ڈیل کرے نا، آ جائے نا، انکار کیوں کر رہی ہے پیپلز پارٹی؟ اگر نون لیگ استعفے نہیں دینا چاہتی نا، پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ نون لیگ استعفے نہیں دینا چاہتی، تو پیپلز پارٹی کو تو آگے آنا چاہیے، نون لیگ پہ پریشر ڈالنا چاہیے، بھئی جی آ جاؤ جی استعفے دے دیتے ہیں۔ نون لیگ تو دے گی نہیں، یا ان کے ایم این ایز نہیں دیں گے، ایم پی ایز نہیں دیں گے، نون لیگ ٹوٹ جائے گی۔ یہ تو پیپلز پارٹی کو موقع ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی نون لیگ پہ پریشر ڈالے کہ آ جاؤ جی آ جاؤ استعفے دے دیتے ہیں۔ پیپلز پارٹی انکار کیوں کر رہی ہے؟ تو یہ سوال میرے لیے بہت امپارٹنٹ ہے کہ نون لیگ جب نہیں دینا چاہ رہی استعفے، یا ان کے ارکان استعفے نہیں دیں گے، نون لیگ کو ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے، تو یہ پیپلز پارٹی کا فائدہ ہے، پیپلز پارٹی اس کو کیش کرائے، لیکن پیپلز پارٹی کیش کرانے کے بجائے الٹا خود بھاگ رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی کیوں بھاگ رہی ہے؟ کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی سامنے آ کر کھیل رہی ہے، سیدھی سیدھی گیم کر رہی ہے، اور جے یو آئی اور جو نون لیگ ہے وہ سیدھی گیم نہیں کر رہے، وہ بس پیٹھ پیچھے وار کر رہے ہیں اور اندر خانہ گیم کر رہے ہیں۔ بھائی کون سی اندر خانہ گیم کر رہے ہیں؟ پیپلز پارٹی کو موقع ہے، پیپلز پارٹی نون لیگ کو پریشر ڈالے کہ آ جاؤ استعفے دے دیں۔ نقصان تو نون لیگ کا ہوگا اگر نون لیگ استعفے نہیں دے گی، یا ان کے ایم این ایز ٹوٹ جائیں گے یا انکار کریں گے، تو نون لیگ تو ایکسپوز ہو جائے گی۔ تو نون لیگ کو اس طرح ایکسپوز کرنے کا موقع ہے پیپلز پارٹی کے پاس، وہ پیپلز پارٹی موقع اویل کرنے کے بجائے پیپلز پارٹی خود بھاگ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے دال میں کالا پیپلز پارٹی کی طرف سے ہے، جو پیپلز پارٹی بھاگ رہی ہے اور انکار کر رہی ہے۔ تو بہرحال استعفوں کے معاملے پر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نون لیگ بھی سیریس نہیں ہے، لیکن مولانا سیریس ہیں، اور پیپلز پارٹی اس کا موقع اویل نہیں کر رہی، اپرچونٹی اس کو اویل نہیں کر رہی کہ نون لیگ کو پریشرائز کرے کہ آ جائے استعفیٰ دے دیں، نون لیگ خود ہی ایکسپوز ہو جائے گی۔ تو بہرحال سیاست ہے، سیاست میں یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن میں نے پہلے جو ویلاگ کیا تھا گیلانی کے اپوزیشن لیڈر بننے کے وقت، سیاست میں گیو اینڈ ٹیک، داؤ پیچ، یہ سارا چلتا ہے شطرنج کی گیم کی طرح، لیکن سیاست میں دھوکے بازی، وعدہ خلافی، کمٹمنٹ کی خلاف ورزی، ایگریمنٹ کی خلاف ورزی، یہ نہیں چلتا، یا دھوکے بازی نہیں چلتی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔